बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये तलबा, आज का लेक्चर भी हमारा आपके साल अव्वल की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू से हिस्सा नसर में से है। हिस्सा नसर का पहला सबक उसवा-ए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीह हमने शुरू की हुई है। 3 पैराग्राफ की तशरीह हम कर चुके हैं। आज पैराग्राफ नंबर 4 की तशरीह हम शुरू करेंगे। और हमेशा अपने लेक्चर में मैं यही पॉइंट, यही नुक्ता आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी नसर की तशरीह करते हुए नसर नगार या मुसन्नफ़ जो है उसकी सोच, उसके अंदाज़ तहरीर, उसके उसलूब बयान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो तशरीह करते हुए आपने शुरू में कुछ लाइनें उनके उसलूब बयान पे लिखनी है। और सैयद सुलेमान नदवी के बारे में आप जानते हैं, वो एक आलम, एक मुहक्किक, एक नसर नगार और एक मुअर्रिख़ थे। उनका अंदाज़ ऐसा, जैसे तारीख़ लिखे, मुअर्रिख़ाना अंदाज़ और इंतहाई सादा फ़हम, आम फ़हम वो लिखते हैं। और अपनी तहरीर में तशबीहात का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा तारुफ़ आप शुरू में लिखेंगे उनके, और उसके बाद उनकी जो भी तहरीर है उसकी तशरीह शुरू करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 4, अलावा ज़ी वो अफ़आल जिनका ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है। कुछ अफ़आल हमारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ जिस्मानी अफ़आल से है, जिसका ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं कि हम चलते फिरते हैं, हम खाते फिरते हैं, हम खिलाते भी हैं, एहसान करते भी हैं, एहसान लेते भी हैं, मेहमान भी बनते हैं, मेज़बान भी बनते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारे अफ़आल वो हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे जिस्मानी अफ़आल से है। अब उसके अलावा वो अफ़आल जिनका ताल्लुक़ दिलो दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम अमाले क़ल्ब या जज्बात और एहसासात से करते हैं। हर आन हम एक नए क़ल्बी अमल, जज्बे या एहसास से मुतासर होते हैं। हम कभी राज़ी हैं, कभी नाराज़, कभी खुश हैं, कभी गमज़दा, कभी मसाइब से दोचार हैं और कभी नेमतों से माला माल हैं, कभी नाकाम होते हैं और कभी कामयाब। इन सब हालतों में हम मुख्तलिफ़ जज्बात के मातहत होते हैं। अखलाक़ फ़ाज़िला का तमाम तर इन्हिसार इन्हीं जज्बात और एहसासात के तदाल और बाकायदगी पर है। इन सब के लिए हमको एक ही अमली सीरत की हाजत है। तो ये आपके मैंने पैराग्राफ नंबर, इक़्तिबास नंबर 4 की रीडिंग की है। अब हम इसकी तशरीह करेंगे। तो यहाँ सैयद सुलेमान नदवी लिख रहे हैं कि जिस्मानी अफ़आल के अलावा कुछ अफ़आल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे दिलो दिमाग से है। अब वो कौन से हैं और जिनकी ताबीर हम अमाले क़ल्ब या जज्बात और एहसासात से करते हैं। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में कई ऐसे मुकाम आते हैं, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हम एहसासात से काम लेते हैं। हर आन हम एक नए क़ल्बी अमल, जज्बे या एहसास से मुतासर होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में हर वक्त एक बदलाव आता रहता है। जैसे कायनात में तग़य्युर का आना, बदलाव हर आन, हर लम्हा होता रहता है। जिस तरह से आप अगर गौर करें कि ये ज़मीन में जो एक हम बीज बोते हैं किसी भी पौधे को उगाने के लिए, तो हर आन उसमें एक तब्दीली आती, बदलाव आता है और कुछ दिनों में वो बीज से एक नन्हा सा पौधा निकलना शुरू होता है और जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर एक मुकम्मल मज़बूत पौधा बन जाता है या उससे भी ज़्यादा
ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت جو تغیر ہوتا ہے اس کی ہی بنا پہ ہے۔ تو انسانی زندگی میں بھی ہر آن بدلاؤ اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہی کہ ہم ایک نئے قلبی عمل، جذبے یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی خوش ہیں، کبھی غم زدہ۔ نارمل انسان وہی ہے جس پہ اپنے ارد گرد ماحول سے اور ماحول میں رہنے والے لوگوں کی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اثر تو ہونا لازمی امر ہے کہ ہم کبھی ناراض، کبھی ہم کسی کی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ان کی باتیں ہمارے دل کو جو ہے وہ چھوتی ہیں اور اس پہ کبھی اچھا اثر ڈالتی ہیں، کبھی برا اثر ڈالتی ہیں۔ اور یہ آپ کے موڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا موڈ اچھا ہے تو آپ کو ایک مزاحیہ بات اچھی لگتی ہے، اور آپ کا موڈ اگر اچھا نہیں تو آپ کو ایک مزاحیہ بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بات کرنے والے کو جس سے وہ بات کر رہا ہے اس کی طبیعت اور موڈ کو دیکھ کے بات کرنا چاہیے۔ تو ہم کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض، کبھی ہم خوش ہوتے ہیں اور کبھی ہم غم زدہ۔ تو انسانی زندگی میں یہ امر جو ہیں، یہ افعال جو ہیں، یہ آنا لازمی امر ہے۔ اور انسانی زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے، کیونکہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے مختلف حالتوں میں سے گزرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اور ان کے ملنے جلنے، اٹھنے بیٹھنے یا گپ شپ میں اس کے جذبات اور احساسات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی بات، کبھی ناراض کبھی خوش ہیں۔ ناراض ہیں اگر کسی نے کوئی آپ کو ایسی بات کر دی جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں، یا آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہے اس کی باتوں سے، تو آپ اس سے ناراض ہوئیں۔ اور کبھی خوش ہیں، کبھی آپ کا دل بہت خوش ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو کامیابی مل گئی ہے، ماحول آپ کے مطابق ہے اور آپ بہت خوش ہیں۔ کبھی غم زدہ ہے، غم زدہ کبھی دکھ مل جاتا ہے، کبھی کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا دوست دکھی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ بھی دکھی ہوتے ہیں۔ اور موت برحق ہے، اگر کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو جائے تو اس سے بھی دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ جو حساس لوگ ہیں کہ معاشرے میں ہونے والی ناانصافیاں اور جو بے ثباتی ہے معاشرے کی، اس کو دیکھ کر بھی انسان جو ہے وہ بہت محسوس کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے، اور وہ دکھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسا کیوں ہے۔ جس طرح کہ آج کا معاشرہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر کوئی مال جمع کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جس طرح سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی وبا معاشرے میں کرونا پھیلا ہوا ہے، اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اپنا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور مزید کوئی ایسے کام نہ کرے جو گناہ کے زمرے میں آئے۔ لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ میڈیا ہمیں جو بتا رہا ہے کہ جو مریض ٹھیک ہو چکے ہیں وہ اب آگے پلازما دینے کے لیے لاکھوں روپیہ مانگ رہے ہیں۔ جو فارمیسی والے ہیں وہ جو میڈیسن ہے انہوں نے دگنا بلکہ دو گنا مہنگی کر دی ہے، اور عام انسان اس کا علاج کرنے کے لیے وہ میڈیسن افورڈ نہیں کرتا۔ تو یہ نفسا نفسی کا دور ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے ایک حساس آدمی اٹھتا ہے، اس کا دل کو درد دکھ پہنچتا ہے، تو وہ غم زدہ رہتا ہے۔ کبھی مصائب سے دوچار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ یہ ساری حالتیں صرف ہم انسانوں پہ نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے مبعوث کیے ہوئے پیغمبروں پر بھی آئے ہیں۔ کبھی ہم مصائب سے دوچار ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بہت پیارے تھے، ان کی جدائی میں کتنے سال تک روتے رہے اور مصیبتیں جھیلتے رہے۔ اس طرح سے اگر آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، وہ بھی
مصائب سے دوچار رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا انسان کی ہدایت کے لیے، انبیاء کو بھیجا اور ان کی مختلف حالتوں میں سے گزار کر ہمارے لیے عملی مصالح قائم کی کہ ہمیں زندگی میں دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، ان حالتوں میں سے کیسے ہمیں گزرنا ہے۔ کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں، بہت سی رحمتیں ہم پہ نازل فرمائی ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو بن مانگے انسان کو مل گئی ہیں، اور بہت سی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ دیتا رہتا ہے، لیکن انسان ناشکرا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اعمال کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو کبھی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت نوازتا ہے تو حکم ہے کہ جو آپ کو مال دیا گیا ہے یہ صرف آپ کا نہیں، یہ آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی آپ پہ ڈیوٹی ہے۔ یعنی آپ کے مال میں آپ خود بھی خرچ کریں اور آپ کے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ دوسروں کا حصہ سب سے پہلے اب اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی آپ کا قریبی ایسا تو نہیں جو کھانا کھانے سے تنگ ہو، جو بہت غربت میں جی رہا ہے، اس کی مدد کرنا آپ پہ فرض ہے۔ کوئی آپ کے ہمسائے میں ایسا تو نہیں جو رات کو بھوکا سوتا ہو، جبکہ آپ اپنے گھر میں مختلف انواع کی نعمتیں لے کے آتے ہیں اور اسے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ دوسروں کا بھی اس میں خیال کیا جائے۔ اور پھر کہا کہ کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ زندگی ان تمام چیزوں سے عبارت ہے۔ کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں، ہم خود سے کچھ سوچ لیتے ہیں، ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں اور آخر کامیاب نہیں ہوتے، تو وہاں پہ لازمی کوئی ایسی بات ہے، ایسی کمی ہے ہماری طرف سے جو ہم ناکام ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اپنے انسان کی خیر ہی چاہتا ہے۔ تو ہماری انسانوں کی یہ سوچ بنتی ہے، معاشرے میں جو نفسا نفسی کا دور ہے، سوچ یہ ہے کہ جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت سے ہوا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور جب ناکام ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کی مرضی۔ بالکل غلط۔ آپ کو جب آپ کامیاب ہیں تو کہنا چاہیے یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل تھی تو میں کامیاب ہوا ہوں، اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر ہم ناکام ہوئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی ہماری اپنی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی ہے جس کو ہم دوبارہ کوشش کر کے پورا کر کے اور اللہ سے دعا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس جذبات کے تحت اگر ہم کامیاب ہیں تو ہم خوش ہیں، اگر ہم ناکام ہیں تو ہم افسوس کرتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمیں غم ملتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی حالتیں جو ان کا تعلق دل و دماغ سے ہے، یہ مختلف جذبات اور احساسات کا ماتحت ہوتی ہیں، اور اس لیے ہم مختلف جذبات اور احساسات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ اخلاق فاضلہ، اعلیٰ ترین اخلاق۔ اب آپ یہاں پہ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ ان سے اچھا اخلاق دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کامل شخصیت تھے۔ اور کہا کہ اخلاق فاضلہ کا تمام تر انحصار انہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے، کہ جو مختلف حالتوں میں مختلف جذبات ابھرتے ہیں، مختلف احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کو اعتدال میں رکھنا، توازن میں رکھنا جو ہے اسی پہ انحصار کرتا ہے اخلاق فاضلہ۔
اگر اخلاق فاضلہ آپ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مختلف حالتوں میں مختلف مقامات پر اپنے جذبات و احساسات کو توازن میں رکھنا ہوگا۔ ان سب کے لیے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے۔ اب ان سب کے لیے ہم ایک ایسی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے جس سے ہم ہر وقت رہنمائی لے سکیں، تو وہ ذات صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور سید سلیمان ندوی اگلے پیراگراف میں آپ کو ریڈنگ کرتا ہوں، وہ لکھتے ہیں: عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغنا، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے میں مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے جسمانی افعال سے جن کا تعلق ہے وہ حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ان افعال کا تعلق کیا گیا جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے۔ اور اب اس پیراگراف میں مصنف سید سلیمان ندوی ان افعال کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے اخلاقی پہلوؤں میں آتے ہیں۔ عزم و استقلال، ثابت قدمی، عزم، ارادہ، کوئی ارادہ کر لینا اور اس پہ ثابت قدم رہنا۔ اس پہ یہ نہیں کہ آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محنت شروع کی اور راستے میں ہی آپ کی ہمت جواب دے گئی، تو یہ نہیں۔ استقلال، ثابت قدم رہنا، ارادہ کیا اور محنت شروع کر دی اور اس پہ ڈٹے رہنا۔ شجاعت، بہادری، صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اللہ کے لیے صبر کریں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اور انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا اور کرتا نہیں ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اگر ہم دیکھیں بن مانگیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو یہ آنکھیں جو اتنی بڑی نعمت ہیں، اگر یہ نہ ہو تو دنیا ہمارے لیے اندھیر ہو جائے۔ یہ زبان گفت گویائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ دنیا کا پورا مال بھی آپ خرچ کریں آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اچھی صحت دی، اچھی شکل و صورت دی، اس سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ آئینہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور آپ کو اچھی صحت سے نوازا ہے۔ شکر کریں۔ اور توکل، اعتماد کرنا۔ توکل ایکچولی اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، جس بھی حالت میں ہوں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ وہی سب حالتوں میں سے ہمیں گزارنے والا ہے۔ رضا اور تقدیر وہ اندازہ قدرت جو اللہ نے ہر چیز کے لیے لکھ دیا ہے، وہ اندازہ قدرت جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے اور وہ تقدیر انسان بدل نہیں سکتا۔ تو اندازہ قدرت جو اللہ نے ہر چیز لکھ دیا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ مصیبتوں کی برداشت،
مصائب کو برداشت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں تو کتنے مصائب ان پہ آئے جو انہوں نے برداشت کیے۔ کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو مشرکین آپ پہ جانوروں کی اوجڑی پھینک دیتے تھے۔ آپ گلی میں سے گزر رہے ہیں تو ایک عورت آپ پہ کوڑا پھینک دیتی ہے اور آپ مسکرا دیتے ہیں۔ آپ شہر طائف میں گئے ہیں اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے، تو آپ کے پیچھے کچھ نوجوانوں کو لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا کہ آپ کی جوتوں میں خون بھر گیا۔ اور اس وقت آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے اور کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں۔ اور آپ وہاں پہ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ یہ ہے مصیبتوں کی برداشت۔ قربانی دینا، آپ نے دوسرے کی ضرورت دیکھ کر اپنی جو خواہش تھی، اپنی ضرورت تھی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب اس کو وہ چیز دے دی۔ تو یہ قربانی ہے، دوسروں کے لیے قربان کر دینا، اپنی خواہشوں کو مار دینا، قربان کر دینا دوسروں کی خوشی کے لیے۔ اور قربانی کا حکم ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا، کتنی بڑی انسان پہ رحمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ حکم دیا، نبی کو، اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کرو، اور وہ قربان کرنے تیار ہو گئے۔ لیکن انسانوں پہ کرم یہ کیا کہ نہیں، وہیں پہ اس کی جگہ جو جانور بھیج دیا تو کہا کہ آپ جانور قربانی کریں گے۔ اور پھر قناعت کرنا، جو جتنی چادر آپ کی ہو اس کے مطابق پاؤں پھیلانا، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا تو کہتے ہیں قناعت۔ شکوہ شکایت نہ کرنا اور خوش رہنا۔ استغنا، بے نیازی، اللہ کی صفت ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، بے نیاز ہو جائیں۔ ایثار، پھر ہے قربانی۔ ایثار کا مطلب بھی قربانی ہے۔ اور بے نیاز ہونا، ہمارے پاس کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، پہلے اس کی حالت کو سر سے پاؤں تک، کہ اسے ہمیں کچھ دینا چاہیے کہ نہیں۔ ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ کی طرح بے نیاز ہو جائیں اللہ سے۔ اللہ جو ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو ہمیں کسی کو کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ اندازہ کریں، یہ اللہ کا کام ہے کہ کوئی کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ تو ایثار اور جود کہتے ہیں سخاوت کو۔ سخاوت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سخاوت کریں، سخی ہو جائیں، جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، ان پہ سخاوت کریں۔ تواضع، فراخ دلی، بڑے دل کے کھلے ہو جائیں، تواضع کریں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھلے دل سے اس کی تواضع کریں، میزبانی کریں، مہمان نوازی کریں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کوئی سائل آپ کے پاس آتا ہے تو کھلے دل سے اس کی مدد کریں، کنجوسی نہ کریں، کیونکہ اللہ کے لیے نیک کام کرنا، اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے دینا بہت بڑا اجر ہے، اور پھر اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کتنے گنا پھر واپس کر دیتا ہے۔ اور پھر کہا خاک ساری عاجزی، خاک سار بن جانا، یعنی اپنے اندر غرور گھمنڈ کو ختم کر دیں اور خاک سار ہو جائیں۔ مسکنت، مفلسی، نشیب و فراز، کبھی زندگی میں آپ بہت عروج پہ جاتے ہیں، کبھی آپ زوال پذیر ہوتے ہیں۔ زندگی میں اونچ نیچ، نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ آتی جاتی رہتی ہے۔ تو کبھی ہمیں
ہم بہت کامیاب بڑے خوشحال ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا بھول جاتے ہیں۔ انسان غرور میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا مال میرے پاس ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، خدا بن بیٹھتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم پہ جو ہے وہ اگر عروج ہے تو ہم اپنے دوسرے ساتھی انسانوں کو اپنے سے حقیر سمجھیں، اور جب زوال آتا ہے تو پھر ہمیں اپنی زیادتیاں، اپنے جو برائیاں ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دراصل جب ہم پہ عروج ہے، بڑے خوشحال ہیں، تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اور پھر کہا کہ بلند و پست بھی اونچ نیچ ہے۔ کبھی زندگی میں بہت بلند مقام پہ ہم آتے ہیں اور کبھی پستی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام جو حالتیں آتی ہیں، میرے خیال میں انسان کا ایک امتحان ہے۔ اس کو مختلف حالتوں میں ڈال کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ان حالتوں میں، اس آزمائش کے دور میں کس طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ تو ہمیں جب کوئی ایسی آزمائش آئے، ایسی حالتیں آئیں، تو ہمیں صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ان حالتوں میں سے گزرے ہیں اور ہمارے لیے ایک عملی مثالیں قائم کی ہیں۔ ہم بھی ویسے ہی کوشش کر کے ان حالتوں سے گزر سکتے ہیں، اور یہی ہمیں ہدایت ہے اور یہی ہمیں نصیحت ہے کہ اس دنیا میں کامیاب کے لیے اور آخر میں کامیابی کے لیے، یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آخرت کی کامیابی سب کچھ ہے، جو ایک دائمی زندگی ہے اور جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس دنیا کی کامیابی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگلی دنیا کی کامیابی کی فکر ہونی چاہیے۔ تو تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے یہ جو جن کا ذکر ہوا ہے، یہ تمام اخلاقی پہلو ہیں، اور ان کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ اس میں سے کچھ صورتیں ہر انسان کو یہ تمام صورتیں پیش نہیں آتی، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ تمام حالتیں بھیجیں، اور ان میں سے وہ جو گزرے وہ ہمارے لیے ایک مثال قائم کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو امتحان میں ایسے نہیں ڈالتا، سب سے پہلے ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور بعد میں اس کی جزا اور سزا ہے۔ ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انہیں پورا موقع دیا گیا کہ وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر دعوت دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں، نیکی کے راستے پہ چلیں، جو کہ آپ کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد جزا سزا کہ اگر تب بھی انسان سرکشی میں بہت آگے نکل گیا، گمراہ ہو چکا ہے، اور تب بھی باز نہیں آتا، پھر اس کی سزا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کا بہترین انتظام کر کے، اور پھر ہمیں ان مختلف صورتحال میں سے، ان صورتوں اور حالتوں میں سے گزار کے، اور پھر ہمیں قیامت کے روز جزا سزا کا مستحق بنایا جائے گا۔ ہمیں اچھے کاموں کے لیے جزا اور برے کاموں کے لیے سزا ملے گی۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں، فلاں حالت میں ہم کیسے گزرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلے ہمارے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ تو ہمیں ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے لیے بہترین انتظام کیا ہے، جو کہ کسی اور مذہب نے نہیں کیا، جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے میں مل سکتی ہیں، اور صرف جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی ذات میں مل سکتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے میں بہت پیچھے ہیں، اور دنیا میں بھی
جو لوگ کامیاب ہیں، جو قومیں ترقی یافتہ ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہدایت اور رہنمائی لے کر کامیاب ہوئی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔